अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ थॉट। सिंगल नेशनल करिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे के अंदर पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स तीनों के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आ जाएगा। तो सिंगल नेशनल करिकुलम बेसिकली एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जिसके तहत जिसका विजन है कि एक मुल्क है और इसके अंदर एक ही तालीमी निसाब होना चाहिए, एक ही करिकुलम होना चाहिए, वन सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मदरसे वो भी पढ़ा रहे हैं, फिर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, फिर हमारे सस्ते वाले प्राइवेट स्कूल्स हैं, फिर हमारे एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं। जो एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, वो सबसे ऊपर हैं, क्योंकि वहाँ पे उन एक्टिविटीज़ उनकी इस तरह होती है और उसके अलावा उनको पढ़ाया इस अंदाज में जाता है, उनकी टेस्टिंग इस अंदाज में की जाती है कि वो बच्चे एक्सेप्शनल बनते जाते हैं। उनकी निस्बत जो सस्ते जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका भी कुछ हद तक लेवल डेवलप हो जाता है, डिपेंड करता है कि उनकी स्कूलिंग हुई किस नेचर की है। फिर हमारे आ जाते हैं मदरसा के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनके लिए जॉब हंट करना या जॉब फाइंड करना एक बहुत बड़ा मसला रहता है। और जो हमारे पब्लिक सेक्टर के हैं, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, उसमें भी यही सारे इश्यूज होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये जो एक क्लास अलहदा बनती जा रही है, एलीट एजुकेशन या एलीट इनकम वाली, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बाकियों के साथ लेवल करने के लिए या बाकियों को उनके लेवल पर ले जाने के लिए, ये एक गवर्नमेंट का विजन है कि एक मुल्क है और एक यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, सब पे वही लागू होना चाहिए। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एसएनसी क्या मकासद हासिल करना चाहता है? यही जो मैं सारा बता चुका कि एक ही निसाब हो जो पूरे मुल्क में चले। उसके बाद उस निसाब से पढ़ने वाले बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, जो बच्चे महंगे स्कूलों से पढ़ते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का लेवल और होता है, और जो बच्चे आम स्कूल से पढ़ते हैं उनसे उनको सबसे बड़ा मसला जो आता है, आप लोगों को क्या मसला आता है? इंग्लिश का। तो वही एक चीज़ है कि और बहुत सारे स्किल्स वो लोग डेवलप कर जाते हैं जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला या एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा नहीं डेवलप कर सका। तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको फिर मार्केट में नहीं मिलती। सोशल कोहेशन और नेशनल इंटीग्रेशन चाहते हैं इसके थ्रू, कि जब एक ही निज़ाम होगा तो नेशनल इंटीग्रेशन का ये एक उनकी साइकी है। फिर फर्दर की जो डिस्पैरिटीज़ हैं एजुकेशन सिस्टम में, हमें नज़र आता है कि ज़ाहिर है कि वो लोग कैम्ब्रिज का पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड का पढ़ रहे हैं, और हम पीटीबी पढ़ रहे हैं। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हो, इक्विटी इन एजुकेशन, यानी कि एक किस्म की जस्ट फ्लावरी बातें हैं। ये चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है की कंसिड्रेशन। क्या क्या चीज़ें कंसिडर की गई हैं? इन्होंने ये कंसिडर किया है कि कुरान और सुन्ना के तहत चलें, टीचिंग्स अंडर कुरान एंड सुन्ना हमारी हों। इस्लामियत का जो निसाब है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। जो चीज़ें हमें पहले 8वीं 9वीं या 10वीं जमात में पढ़ने को मिलती थी, वो अब हमें क्लास 1 से स्टार्ट कर देना पड़ेगा। कुरान पाक का नाजरा, फिर उसके बाद अहादीस, आयात, वो सारा कुछ याद करना पड़ेगा बच्चों को। विजन ऑफ कायद इकबाल, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी कि सारी वही एक किस्म की उनकी बातें ही हैं, जस्ट कि ये चीज़ें हमने कंसिडर की है। लेकिन जो हमें नज़र आया देखने में मेजरली वो ये था कि इस्लामियात का पोर्शन बहुत हद तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि किन फेजेस में काम करेंगे। तो पहला फेज़ इन लोगों का ये है कि मार्च 2021 तक ये निसाब देंगे, प्री से लेके क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक। उसके बाद फेज़ 2 के अंदर क्लास 6 से क्लास 8, और उसके बाद क्लास 9 से क्लास 12 तक मार्च 2023 तक ये देंगे। डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए इन्होंने, इनके मुताबिक इन्होंने बहुत दौड़ भाग की है और बहुत सारा काम किया है। उसके अलावा कंसिडर किया है कैम्ब्रिज के करिकुलम को, सिंगापुर के करिकुलम को, मलेशिया के, इंडोनेशिया के स्टैंडर्ड्स को, और उसके बाद ये एक निसाब लेके आ रहे हैं, ये एक करिकुलम लेके आ रहे हैं। ये इनका कहना है। अब है हमारे पास इसके सेलियंट फीचर। एक तो सेलियंट फीचर ये है कि ये एक बेंचमार्क बन जाएगा, एक आउटकम होगा। हमें पता लगता रहेगा कि हमारा जो बेंचमार्क है वो मीट कर रहा है, या हमें जो आउटकम चाहिए वो मीट कर रहा है कि नहीं। जबकि ये चीज़ वो कहते हैं कि 2006 के करिकुलम के अंदर मौजूद नहीं थी। वो एक बस उसने गाइडलाइंस दी हुई थी, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड नहीं था, वो एक बेंचमार्क नहीं था। 2006 वाले में इस्लामियात को इनकॉर्पोरेट किया गया था क्लास 2 से ऑनवर्ड जनरल नॉलेज के साथ एक मिला के।
لیکن اب وہ اسے کلاس 1 سے کلاس 12 تک چلائیں گے ود اے ویری گڈ سیلیبس فار اسلامیات. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ پہلے ایک ایتھکس کا پیپر ہوتا تھا نان مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن اب جو کہ کلاس 3 سے سٹارٹ ہوتا تھا، لیکن اب ہوگا ایک ریلیجیس ایجوکیشن کا پیپر جو کلاس 1 سے سٹارٹ ہوگا منورٹی کے لیے. فردر یہ کہ ہم اپنے میتھس اور سائنس کو ٹمز کے مطابق ڈھالیں گے، ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق اسے لے کے آئیں گے. پھر یہ کہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو کہ یو این او نے دیا ہوا ہے گول نمبر 4 اس کے تحت ہوگا، اس کی کمٹمنٹ پہ پورا اترے گا. فردر یہ بھی ہے کہ جو لرنرز ہوں گے، جو پڑھنے والے ہوں گے، ان کو اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے، جیسے ٹروتھفلنس، آنیسٹی، ٹالرنس، رسپیکٹ، پیسفل کو ایگزسٹنس. ڈیموکریسی کی اسپیسیفکلی بات کروں تو ہمیں شاید سی ایس ایس میں آ کے پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے تو نہ تو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے، نہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے، نہ کبھی اس پہ ہم اتنا غور و فکر کرتے ہیں. گلوبل سٹیزن شپ کا بھی اسی طرح ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا بھی اسی طرح ہے. جو ایریاز ہیں جو کہ شاید اب پڑھانے لگ جائیں اسکول کے بچوں کو. سیلین فیچر باقی دو ہیں کہ انالیٹیکل، کریٹیکل اور کریٹیو تھنکنگ اسٹوڈنٹس کے اندر کی جائیں گی. جو وہ رٹا سسٹم تھا اس سے ہٹ کے ذرا ایک اچھی اپروچ پہ، ایک ریسرچ بیسڈ کی ریزننگ بیس پہ ہم چلنا شروع کریں گے. اس کے علاوہ یوز آف آئی سی ٹی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہونا شروع ہوگا. فردر اس کے اندر یہ جو آخری پوائنٹ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خوبصورت پوائنٹ ہے، ایک ویژن اور ایک یہ پوائنٹ جہاں پہ گورنمنٹ ہر بار پھنس جاتی ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ 2006 کا جو کریکولم تھا وہ امپلیمنٹ ہوا تھا صرف لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز کے اندر اور گورنمنٹ سکولز کے اندر، لیکن ہم ایس این سی جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کریں گے ہر سکول کے اندر، چاہے وہ ایلیٹ سکول ہو، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا وہ ہو گورنمنٹ سکول ہو یا مدرسہ ہو، یعنی کہ وہ سب کے اندر اسے امپلیمنٹ کریں گے. یہ سیلینٹ فیچر ہے اس کا. اور ان کا ویژن بھی یہی ہے کہ ایک نیشن ہے اور سارے جتنے بھی ہمارے ہیں پرائیویٹ سکولز ہیں، ایلیٹ سکولز بھی اور سستے سکول بھی، اس کے بعد گورنمنٹ سکولز کی بات آ گئی اور پھر مدارس کی، یہ سب کے سب کا ایک ہی نصاب ہو. اب پھنستے کہاں پہ ہیں وہ ہم اینڈ پہ جا کے اس کا ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح پھنس رہے ہیں اس میں. اگر ایگزامینر آپ سے کوشچن یہ کرے کہ ایس این سی کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ ایک ڈبیٹ والا معاملہ ہے اور آپ جتنے ڈاکومنٹس یا جتنے آرٹیکلس دیکھیں گے وہ آپ کو کرٹیسزم کے ملیں گے اور آپ کا ذہن یہی بنے گا کہ اسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے ہونا چاہیے. جو اس کا ویژن ہے وہ ویژن بہت پازیٹیو ہے، بہت اچھا ویژن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس ویژن کو میٹ نہیں کر پائیں گے، لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اسے کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اپنی ناکامی ایک قسم کی پہلے ہی مان لی ہوئی ہے. وہ کیسے، وہ اینڈ پہ جا کے جب میں شفقت محمود کی آپ کو دکھاؤں گا اسٹیٹمنٹس تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اصل میں کیا مسئلہ مسائل ہیں. باقی ساری چیزیں سائڈ پہ رہ جاتی ہیں، لیکن جو ان چیزوں کا سٹینس ہے نا تو وہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ایس این سی کے آنے کا. تو مین پوائنٹ ہمارا کیا رہے گا، ہونا ضرور چاہیے لیکن اگر یہ سب کے لیے واقعی لگ جاتا ہے. دا رینکنگ آف پاکستان دیکھتے ہیں ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. یہ وہ فیکٹس ہیں جن کے اوپر ایکسٹرا ہمیں نظر ثانی بھی کرنی چاہیے، نہ صرف ایس این سی کے اوپر، کیونکہ ہم نے جب بھی لکھنا ہے تو ہمیں ارد گرد کے ماحول کو بھی بتانا ہے کہ کیا ماحول ہے اور اس کے حساب سے بات کرنی ہے. پاکستان 164 رینک کرتا ہے انویسٹ کرنے میں اپنی ایجوکیشن کے اوپر. روانڈا سے پیچھے ہے اور تنزانیہ سے آگے ہے. 195 کنٹریز کی یہ لسٹ ہے اور لینسٹ کے اندر یہ چھپی تھی. اس کے بعد فردر یہ ہے کہ پاکستان کی کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ 94 نمبر پہ ہے. ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس کی 34 نمبر پہ کوالٹی ایجوکیشن ہے. یہ بھی چھپ گیا ہوا ہے اور یہ دونوں فیکٹس دنیا جانتی ہے. اس کے بعد فردر یہ ہے کہ ریسرچز جو ہیں ہوئی ہیں ان سے نظر یہ آیا کہ ہماری میزریبل کنڈیشن ہے ایجوکیشن کی، اور جہاں لوگ جن کے پاس ذخائر نہیں ہیں، جیسے یو اے کی بات کروں، وہ کیسے کماتے ہیں پیسے، وہ کماتے ہیں اپنا تیل بیچ کے. اگر میں کوریا کی بات کروں وہ کیسے کماتے ہیں، ان کے پاس معدنیات نہیں ہے، نیچرل ریسورسز نہیں ہے، لیکن وہ ہیومن ریسورس انسانوں سے فائدہ لے کے، ان کی ذہانت سے، ان کے اسکل سے فائدہ لے کے کماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں لیکن دونوں ہی کبھی استعمال نہیں کی گئی. وہ ایک مسئلہ ہے یہاں پہ. تو یوٹیلائزنگ دیئر آل ریسورسز ٹو اپلفٹ دا ایجوکیشن سسٹم. پھر فردر یہ ہے کہ ہمارا صرف ایجوکیشن جو ایک پالیسی ہے، سسٹم کے اندر کی ایک پالیسی ہے، لیکن ہمارے پورے کے پورے ایجوکیشن سسٹم کا تعلق ہمارے پرائمری ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ہے، اور جو کہ بہت ہی بری سچویشن کے اندر ہے.
اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ یونیفارم کریکولم ورسز سسٹم آف یونیفارم ایجوکیشن. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایک چیز ہے اور یونیفارم ایجوکیشن سسٹم ہونا دوسری چیز ہے. جو انہوں نے چیز فراہم کی وہ یونیفارم کریکولم ہے, وہ تیسری چیز ہے. تو یونیفارم کریکولم بیسیکلی آپ کے اسی سسٹم کا حصہ ہے. گورنمنٹ یہ سلوگن دے رہی ہے یا یہ چیز کہہ رہی ہے کہ اس سے جو امتیازات ہیں, جو فرق ہیں لوگوں کے اندر, یا ایجوکیشن جس طرح کی ملتی ہے ملک کے اندر, وہ کم ہوگا. وہ گول ہے ہمارا. لیکن اگر سینسیبلی دیکھا جائے تو صرف ایک پالیسی بنا دینے سے یہ چینج نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے پورے کے پورے سسٹم کو چینج کر کے یونیفارم ایجوکیشن نہ بنائیں, سسٹم آف یونیفارم ایجوکیشن نہ دیں. دیکھیں ایک پالیسی ہے وہ پنجاب میں بھی لگی ہوئی ہے, سندھ میں بھی لگی ہے, بلوچستان میں لگی ہوئی ہے. اب زیر بحث یہ بھی ہے کہ لینگویج ان کی ریجنل ہونی چاہیے, علاقے کے حساب سے ہونی چاہیے. تو پھر اسے ایس این سی کا فائدہ. اگر اردو میں کرنی ہے تو پھر گورنمنٹ سکولز کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جو سکولز ہیں ایلیٹ والے, ان کی بھی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتی تو پھر ایس این سی کا فائدہ. تو اصل میں ہمارا سسٹم یونیفارم ایجوکیشن کا ہونا چاہیے, نہ کہ صرف پالیسی ہونی چاہیے. یہ ایک چھوٹی سی اس کے اوپر ایک بحث ہے. ہاؤ ٹو گیٹ دا سسٹم آف یونیفارم ایجوکیشن, کہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایسے سسٹم کو. تو اس کے لیے ایک ایجوکیشن پالیسی فریم ورک بنائیں سب سے پہلے, اور 4 ایریاز کے اندر اپنے ریفارمز کریں. پہلا یہ کہ آپ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرنز ہیں ان کو اسکولز کے اندر لائیں. پھر اس کے بعد ایلیمینیٹنگ دا اپارتھائڈ ان ایجوکیشن بائی انٹروڈیوسنگ اے یونیفارم کریکولم, جو کہ یہ کر رہے ہیں. تیسرا یہ کہ اپنی کوالٹی کو بڑھائیں ایجوکیشن کی. اور چوتھا یہ کہ ایمفسائز کریں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کے اوپر. ہم یہاں سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں, ڈگری لے کے مارکیٹ میں نکلتے ہیں, کوئی جاب ہی نہیں دیتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے 5,000 لے لو, 10,000 لے لو. کیوں؟ سکلز نہیں ہے, آتا ہی کچھ نہیں ہے, بس ڈگری ہے. بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. خیر, فریم ورک واز جنرلی ریگارڈڈ ایز بیسڈ آن دا کریکٹ ڈائگنوسس آف دا پرابلم. حکومت نے یہ ڈیسائیڈ صحیح کر لیا کہ مسئلے مسائل کیا ہیں, لیکن اس کی ڈوزیج صحیح نہیں دی. صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کیا, باقی تینوں کو اگنور کر دیا, جو کہ تینوں مل کے آپ کو ایک سسٹم آف یونیفارم ایجوکیشن دے سکتے تھے. اور وہ کیوں نہیں کیا گیا باقی 3 کے اوپر کام؟ کیونکہ اس کے اوپر لگتے ہیں پیسے. اگر آپ نے بچوں کو اسکول میں واپس لانا ہے تو آپ کو نئے اسکولز چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے. اسی طرح اگر آپ نے کوالٹی ایجوکیشن بڑھانی ہے تو آپ کو ٹیچرز کو ٹریننگ دینی پڑے گی. اسی طرح ایمفسائز کرنا ہے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل کو, تو پھر آپ کو نئے انسٹیٹیوشن, ٹیچرز اور بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی, اور ان سب میں بجٹ بڑھانا پڑتا ہے. یہ والی چیز مفتی اس لیے جلدی کر دی گئی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری آدھی نسل باہر بیٹھی ہوئی ہے اسکولوں سے. 22.8 ملین اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اسکول سے باہر ہیں, اپروکسیمیٹلی 23 ہی بنتا ہے, اور 25 ملین وہ ہیں جو کہ انرولڈ ہیں. تو آپ خود حساب لگا لیں کہ اگر یہ 23 باہر ہیں تو ہمارے پاکستان کو یہ 23 ملین کیا فائدہ دیں گے اگلے 20 سال میں یا اگلے 50 سال میں. چونکہ ہمارے بعد تو ان لوگوں نے آ کے باغ دوڑ سنبھالنی ہے, ہر چیز کی, کاروبار کی, جابس کی. تو یہ کس طرح مینیج کریں گے؟ تو امپورٹنٹ یہ تھا کہ گورنمنٹ اس سیکٹر کے اوپر انویسٹ کرتی, یہاں پہ ضرورت تھی. لیکن اتنے بچوں کو واپس لانے کے لیے جتنے ابھی موجودہ سکولز ہیں اتنے ہی شاید سکولز بنانے پڑ جائیں ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, اور اس کے لیے لگتا ہے پیسہ, بجٹ, جو کہ گورنمنٹ نے نہیں لگایا. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن کا ہے, جو کہ پوائنٹ نمبر 3 ہے. لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم یہ صرف سنگل نیشنل کریکولم کو دے کے ہی میٹ کر جائیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. گورنمنٹ کا ہم یہ پوائنٹ کنسیڈر کرتے ہوئے جو اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ ہے نا, یہ ایک اتنی اوتھینٹک رپورٹ ہے کہ منسٹری آف ایجوکیشن اسے خود کنسیڈر کرتی ہے, اس کے ڈیٹا کو امپورٹنٹ سمجھتی ہے. تو ان کے تحت آپ کے ملک کے اندر تعلیم کی صورتحال بہت ہی خراب ہے, بہت ہی ورثم ہے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی مان رہی ہے تو پھر واقعی ہمیں بھی مان لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ تعلیم کا نظام کوئی اچھا نہیں ہے. اور صرف ایک پالیسی دے کے جو کہ پوری طرح سے امپلیمنٹ بھی نہیں ہونی, تو ہم کس طرح کوالٹی ایجوکیشن لائیں گے؟ اگر آپ نے کوالٹی ایجوکیشن لانی ہے اور جبکہ آپ ریلائی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر زیادہ کر رہے ہو, چونکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ایک قسم کا انڈسٹری ہے. گورنمنٹ میں اگر اتنا وہ ہوتا
پوٹینشیل ہوتا کسی بھی گورنمنٹ میں، یا گورنمنٹ اس کو لے کے اتنی سیریس ہوتی، تو آج تک کبھی ہمارے اس سسٹم میں خرابی آنی ہی نہیں تھی. ہمارے اپنے گورنمنٹ سکولز کالجز اتنے اچھے ہوتے کہ کبھی ہمیں پرائیویٹ سکولز کو وہ اسپیس فل کرنے کی جگہ ہی نہ ملتی. جیسے ہاسپٹلز میں بھی یہی ایشو ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں آپ کی کوئی بات نہیں سنتا، وہی ڈاکٹر شام کو جا کے آپ کو جب اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ ان کے سر کا تاج بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ وہاں پہ اچھی فیس ان کو ادا کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹس. خیر یہ ایک لمبی بحث ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر، جو کہ ایلیٹ کو تو آپ چھوڑ دینا، جو نارمل سکولز ہیں ان کو 300 روپے سبسڈی دیتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کے پیچھے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے میں کوالٹی ایجوکیشن گورنمنٹ کیسے لائے گی؟ اور ایسے میں گورنمنٹ صرف ایس این سی کے تھرو اپنی جو کوالٹی ایجوکیشن ہے کیسے لائے گی؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 4 نہیں میٹ ہوتا. کوالٹی ایجوکیشن اور گورنمنٹ اسپینڈنگ کس طرح ملے گی؟ انہانسنگ دا کوالٹی آف انسٹرکشن ان پبلک اسکولز ریکوائر سیورل تھنگس. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں پہ ٹیچرز جو ہیں ان کی ٹریننگز ہو، وہ اچھا پڑھائیں. تو وہ اچھا تبھی پڑھائیں گے جب انہیں اچھی پے ملے گی اور انہیں اچھے طریقے سے ٹرین کیا جائے گا. کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ بیکن ہاؤس کے ٹیچرز کم پے لیتے ہوں، ان کی اچھی خاصی پے بھی ہوتی ہے اور ان کو جو ہے وہ اچھی ٹریننگز بھی ملتی ہیں اور پھر ان کا رزلٹ بھی نظر آتا ہے، اچھا ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ ہمارے یہاں پہ انفراسٹرکچر کا بہت پرابلم ہے. فرنیچر اویلیبل نہیں ہے، واٹر سپلائی نہیں ہے، ٹوائلٹس کا ایشو ہے. تو اس کی امپرومنٹ کے لیے بھی پیسے چاہیے. سارا کچھ انٹر لنک ہے. اوور آل گورنمنٹ کی اسپینڈنگ نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 3 کے اندر ہمارے پاس اس میں ہے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر جو کنٹینٹ موجود ہے نا وہ انتہائی لو کوالٹی کا ہے اور گورنمنٹ اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی. ایس این سی آنے کے باوجود بھی کیا گورنمنٹ اس کو واقعی امپلیمنٹ کروا پائے گی؟ کوالٹی کنٹینٹ ان کے اندر آ پائے گا یا نہیں کہ ویسا ہی کوئی کنٹینٹ دوبارہ یہ لوگ ہمیں دے دیں گے؟ ایک چھوٹی سی بات کروں، مسٹر چپس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کہ 11ویں اور 12ویں کی کتاب میں موجود ہے. پچھلے 40 سال سے وہ ان کتابوں کا حصہ ہے اور اس نے اسٹوڈنٹس کے اندر کچھ ایڈ نہیں کیا، کسی قسم کا نہیں ایڈ کیا. اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پڑھا دیتے، آپ ڈیموکریسی کے بارے میں کچھ پڑھا دیتے ڈیٹیل میں، تاکہ بچوں کو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں مزید ڈیٹیل پڑھا دیتے، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک پڑھا دیتے، کچھ پڑھا دیتے. کم از کم اسٹوڈنٹس کے اندر کچھ ایڈ ہوتا، انہیں کچھ نہ کچھ ان کے اندر اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ بھائی ہمارا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کا تھوڑا سا ہمیں بتا دو یا جمہوریت کیا ہوتی ہے وہ بتا دو، تو وہ ان کو پتا ہوتا. خیر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ پبلک ایگزامینیشن. ہمارے یہاں پہ پبلک ایگزامینیشن کس لیے ہے؟ جو کتاب میں لکھا ہے جا کے چھاپو، رٹا لگاؤ اور پاس ہو جاؤ. یہی بات یہاں پہ کی گئی ہے. اونلی ریکوائر ریپروڈکشن آف ٹیکسٹ. ہمارے یہاں پہ ایگزامینیشن اسٹینڈرڈ کوئی نہیں ہے، اسے امپروو ہونے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی کوالٹی ایجوکیشن مل سکے. اور وہ کب ہوگا؟ جب گورنمنٹ اس کے اندر اسپینڈنگ کرے گی. تو یہ ساری چیزیں، ان سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. اور اس کے لیے صرف ایس این سی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، باقی بہت سارے ایریاز امپورٹنٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ کا دھیان نہیں ہے اور جن کے اوپر گورنمنٹ کو بجٹس لگانے ہیں، لیکن گورنمنٹ بجٹ نہیں لگا رہی. فائنلی ہمارے پاس ہے ایجوکیشنل فریم ورک یا ایجوکیشنل آپ کی ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگز، جو کہ لاسٹ فیز بنتا ہے آپ کی ایک کوالٹی ایجوکیشن، ایک اچھے آپ کا ایجوکیشن سسٹم کے لیے. تو اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کوئی خاص دھیان نہیں دے رہی. کنکلوڈ ہمارا اس بات پہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ 1، 3 اور 4 ان 3 ایریاز کے اوپر جن کے اوپر پیسے لگنے ہیں، گورنمنٹ پیسے نہیں لگا رہی، بلکہ اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو کہ مفت ہے. آج بنا دو، کل کو یا پرسوں کو اسے امپلیمنٹ کرا دیں گے، پیسے کوئی نہیں لگیں گے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری کوالٹی ایجوکیشن ہو جائے گی. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کو ایس این سی کے علاوہ اور کون سے ایریاز ہیں جن پہ کام کر کے ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہتر کرنا چاہیے. کرٹیسزم کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اس کے اوپر آپ کو 200 جو ہے نا وہ آرٹیکلز مل جائیں گے. آپ جب بھی ایس این سی کر کے گورنمنٹ سرچ کریں گے گوگل کے اوپر تو آپ کو سارا کرٹیسزم ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. تو گورنمنٹ کا سٹانس ضروری تھا کہ سن لیں کہ گورنمنٹ کہنا کیا چاہتی ہے اس کرٹیسزم کے خلاف. تو 7 سپٹمبر 2020 کو شفقت محمود نے دا نیوز کے اندر یہ لکھا تھا کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے نا اس کو میچ کیا جا سکے. ہمارے لو فی پینگ سکولز جو ہیں، جو ہمارے مدرسے ہیں، ان میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ موسٹلی اردو کے اندر ہے
اور اس طرح نیشن جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا جا رہا ہے، نہ صرف انکم کلاس کے اندر بلکہ ایجوکیشن کلاس کے اندر بھی. ایجوکیشن میں بھی ایک ایلیٹ بنتی جا رہی ہے، انکم میں تو آلریڈی ایلیٹ ہے ہی ہے. تو ایجوکیشن کے تھرو آپ دنیا کو دیکھنے کا ایک نظریہ بنتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کوالٹی کنٹینٹ ہی نہیں پڑھا، آپ نے چیزوں کو دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، تو پھر آپ مزید کچھ نہیں کر سکتے، آپ لکیر کے فقیر بنے رہتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں ضروری ہیں بچوں کو، آج کے بچوں کو دی جائیں تاکہ وہ بھی دے کم اپ وتھ سم گریٹ آئیڈیاز، وہ کچھ اچھا کر سکیں، آگے زندگی کے بڑھ سکیں، سوچ سکیں، سمجھ سکیں، اپنی تھنکنگ ہوگی ان کی اور وہ بہتر کر جائیں گے. تو یہ ایک ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایلیٹ کلاس کو ہم میچ کر سکیں. اس پہ ہی شفقت محمود صاحب نے ایک ایگزامپل دی. وہ کہتے ہیں کہ جی میں اگر ایک ایک بچہ ہے مدرسے کا اور ایک ایلیٹ اسکول کا بچہ ہے، ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دیں ایک روم کے اندر، تو مشکل ہے کہ وہ کنورسیشن بھی کر جائیں، کیونکہ ان کے بولنے کا انداز، ان کا جو ہے وہ بات کرنے کا طریقہ، ایک بچہ انگریزی میں بات کر رہا ہے، دوسرا اردو میں یا اپنے ریجنل لینگویج میں بات کر رہا ہے. ان کے سوچنے کا انداز، کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات کر لیں، لیٹ سپوز اگر ہو سکتا ہے کہ ایک ایلیٹ کلاس کے بچے کو جمہوریت کا پتہ ہو لیکن ایک مدرسے کے بچے کو نہیں پتہ ہوگا کہ جمہوریت کیا چیز ہے. تو یہ سارا کچھ ایک ڈیوائڈ ڈالتا جا رہا ہے ہمارے بچوں کے بیچ میں، جسے ہم نے دور کرنا ہے. یہ ایک ایگزامپل دی انہوں نے کہ آلریڈی ان بچوں کے اندر فرق ہے. فردر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ کوئی پنیسیا آف آل ایلز نہیں ہے، لیکن یہ ہماری کوشش ہے کیونکہ یہ ڈیوائڈ ڈال چکا ہے اور ہمارے سوشل ایکو سسٹم، پولیٹیکل اکانومی ہو گئی، اس کے بعد اگر ہماری ایلیٹ گورنمنٹ جاب کون سی ہے، یہ جس کے لیے آپ اپیئر ہونے لگے ہیں، سی ایس ایس، پی ایم ایس اور کوئی بھی اچھی جاب آپ کی ایلیٹ گورنمنٹ جابز ہوتی ہیں، تو وہ پریفر کرتی ہیں ایسے لوگوں کو. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر جو سی ایس ایس کو ٹاپ کرنے والے لوگ ہیں وہ فورن یونیورسٹیز کے ہیں سارے کے سارے، کوئی بھی آپ کی پاکستان کا نہیں ہے. شاید 2020 کا ٹاپر پاکستان کا نکلا ہے، ورنہ مجھے تو نہیں لگتا وہ بھی شاید کوئی فورن یونیورسٹی کا ہی ہوگا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان بچوں میں کیپیبلٹیز زیادہ ہیں، تھنکنگ لیول زیادہ ہے، یا کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ کوئی ڈفرینس تو ہے نا. اور یہی چیز ہمیں کارپوریٹ ورلڈ میں بھی دیکھنے کو نظر آتی ہے کہ ایک عام بچہ یا عام اسکول سے کالج سے پڑھا ہوا بچہ وہ انڈسٹری میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور اسی کی نسبت ایک ملٹی نیشنل، اگر کوئی اچھے ایلیٹ لمس کی بات کر لیتے ہیں، وہ لوگ کہاں جاتے ہیں ملٹی نیشنل میں. تو یہ ایک ڈفرینس ڈل جاتا ہے. اسی طرح جوڈیشیل ورکنگ میں بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈیوائڈ ڈلتا جا رہا ہے، ایک کلاس علیحدہ ہوتی جا رہی ہے کہ اچھا کام یا اچھی وائٹ کالر جاب یا اچھا کاروبار کرنے والی کلاس، اچھی ایجوکیشن سے اور اچھی انکم سے، وہ یہ سارا کچھ علیحدہ ہوتا جا رہا ہے. ایک اور مثال میں نے کہیں سے پڑھی تھی کہ کیا کسی بیوروکریٹ کا بچہ یہ گورنمنٹ اسکول میں جائے گا؟ تو جواب تھا کہ مشکل ہی ہے کہ وہ جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگلش کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خود انگلش کے ایگزام پاس کر کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں. یہ ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ ڈسکس کرتے ہیں. لاسٹ بات ان کی ویک کر گیا سارے اسٹوڈنٹس کو، اور ایک ایس این سی کے اندر بہت بڑا فلو ہے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ انگلش کو ایز اے سبجیکٹ نہیں لینا، ہم نے ایز اے لینگویج لینا ہے. لیکن اگر آپ نے ایز اے لینگویج لینا ہے تو پھر سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ سی ایس ایس میں سے انگلش نکالیں، پی ایم ایس میں سے انگلش نکالیں. آپ نے ابھی ریسنٹلی ریوائز کر دیا پی پی ایس سی کا ایگزامینیشن، جس کے تحت اب بچوں کو سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ انگلش کی ہے. تحصیلدار کے پیپر ہیں، اس میں سب سے بڑی ٹینشن بچوں کو کیا ہے؟ انگلش کی ہے. تو اب ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ایز اے لینگویج ٹریٹ کریں گے، تو پھر آپ ایز اے سبجیکٹ ہم سے ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک ویلڈ کویسچن ہے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک جو بحث ان کی سمجھ آئی یا ان کا ویژن بھی یہی تھا کہ ایک نیشن ہے، اس کے اندر ایک ہی نصاب چلے. تو یہ کہتے ہیں کہ دس ڈز ناٹ مین ریڈیوسنگ دا ہائی اسٹینڈرڈز آف ایلیٹ ایجوکیشن بٹ ریزنگ دا لیول آف ایجوکیشن اینڈ سیٹنگ اے یونیفارم بار فار ایوری ون ٹو موو فارورڈ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایلیٹ کو نہیں چھیڑنا، ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ رہے، ہم ان کا سٹینڈرڈ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک کا سٹینڈرڈ بڑھا دیں، دوسرے کا سٹینڈرڈ نہ گرائیں. تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. جب تک آپ دوسروں کا سٹینڈرڈ گرا کے ان کا سٹینڈرڈ بڑھا کے ایک لیول کے اوپر نہیں ریچ کریں گے، آپ کبھی بھی ایس این سی کا ویژن اچیو نہیں کر سکتے.
کیونکہ آپ کے خود کے لفظ مزید یہ کہتے ہیں کہ دا انوائرمنٹ دا فیسلٹیز ٹیچنگ اسٹینڈرڈز اینڈ ان مینی کیسز دا ہوم انوائرمنٹ فنڈامنٹلی ڈفر. گھر کا ماحول تو ظاہر ہے فرق ہوتا ہے. امیر گھر سے امیر بچے ہی ایلیٹ سکولز میں جاتے ہیں. گھر کا ماحول فرق ہے, اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اگر اسکول کی بات کر لیں تو انفراسٹرکچر اور بلڈ اور ایکٹیویٹیز جو وہاں پہ ملتی ہیں وہ عام کالج یا اسکول میں ہمیں وہ نہیں اویلیبل ہوتی. تو ڈفرینس یہاں پہ بھی آ جاتا ہے. ان کی گرومنگ کا ڈفرینس آ جاتا ہے, ان کی لینگویج, ان کے سبجیکٹس کا, ان کی تھنکنگ کا, کریٹیوٹی کا, ہر چیز کا فرق آ جاتا ہے. مقصد پھر آپ کی ایسنسی کا کہاں پہ ہے, وہ تو پھر نظر ہی نہیں آتا. تو تالی میں پھر کہوں گا دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ ان کا سٹینڈرڈ ضرور بڑھا رہے ہیں لیکن آپ ایلیٹ کو چھیڑنے کو تیار نہیں ہیں, تب آپ ایسنسی کو میٹ نہیں کر پائیں گے کبھی بھی. فردر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے, میکنگ آل اسکول سم واٹ ایکول از امپاسبل ٹاسک. ایلیٹ اسکولس کو گورنمنٹ اسکولز یا مدرسہ یا باقی جتنے بھی آپ کے ہیں آپ ایکول نہیں کر سکتے. آپ منسٹری رن کر رہے ہیں ایجوکیشن کی, تو یہ بات آپ کے منہ سے بالکل بھی نہیں جچتی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ امپاسبل ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپ ہل ٹاسک ہے, ابھی مشکل ہے. اگر ہمارے پاس بجٹ ایلوکیشن بڑھ جائے تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ایلیٹ سکولز تک یا اس کے قریب تر پہنچ جائیں. لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ امپاسبل ہے تو سر یہ پھر آپ کی کوئی سینسیبل بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ منسٹری آف فائنانس, منسٹری آف ایجوکیشن کس طرح چلا رہے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ بینچ مارک ہم سیٹ کر دیں گے, لینگویج فار آل چلڈرن ہو جائے گی. اس کے بعد مطلب یہ ساری ان کی وہی باتیں ہیں, انکم کلاس لیول, نو ریزن وائی این اٹیمپٹ شوڈ ناٹ بی میڈ. اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کیوں نہ کریں, لیکن پھر سر کوشش مکمل طریقے سے کریں. آپ کی پالیسی جس طرح آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے پاسبل نہیں ہے. اگر بات کروں کہ یہ کہتے ہیں کہ امپاسبل ہے, تو یہ بھی جھوٹ ہوگا. وہ جھوٹ اس طرح ہوگا کیونکہ ایس این سی بنانے کا اختیار اب حکومت کا فیڈرل یونٹ کا رہا ہی نہیں. انڈر 18th امینڈمنٹ آپ نے شاید یہ پڑھ بھی لیا ہو, یا اگر آپ نے یہ ٹاپک پڑھا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے تحت آپ کے ایس این سی بنانے کے اختیارات اب صوبوں کے ہیں. آپ صوبوں کے اس اختیارات کی تجاوز کر کے ایک سنگل نیشنل کریکولم بنا رہے ہیں نا, تو پھر آپ ان کا سٹینڈرڈ کیوں نہیں گرا سکتے, یا آپ ان کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے, یا آپ ایک نصاب اس لیول پہ کیوں نہیں بنا سکتے کہ وہ آٹومیٹکلی ہی ایلیٹ کلاس کا نصاب کو کاپی کر لے. تو یہ بہت سارے فلاز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈیبیٹیبل ہیں, ڈسکس ہونی چاہیے, لیکن گورنمنٹ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر رہی. تو اوور آل ہمارا کنکلوژن یہ بنتا ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن وہ اپنے لیٹر اور اسپرٹ میں ہونا چاہیے, اور جو ویژن اگر گورنمنٹ نے دیا ہے اسے اچیو کرنا چاہیے. ایلیٹ کلاس کو ٹکر دینے کے لیے آپ یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ کی کوشش مکمل طور پہ نہیں ہے. اگر آپ کی کوشش مکمل طور پہ ہو تو آپ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے, اور آپ اس کا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب ان کو چھیڑنا ہی نہیں چاہ رہے, آپ اس لیے نہیں چھیڑنا چاہ رہے کیونکہ آپ کی بیوروکریسی, آپ کی جو ہے جوڈیشری, آپ کی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, وہ پھر آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتی. تو یہ سارا ہمارا ٹاپک تھا. امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.